औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बात करें का एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये आपका वो प्रोग्राम है कि जिसके अंदर हम और आप बातचीत करते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। और वो मौज़ूआत जो हमारी अपनी ज़िंदगियों में किसी न किसी दर्जे बहुत अहम होते हैं। और कभी हम समाजी हवालों से बात कर रहे होते हैं, कभी-कभार कुछ सियासी हवालों से बातचीत भी जो है वो कर ली जाती है। और फैमिली के हवाले से बातचीत होती है, जो रिश्ते हैं, ख़ानदान हैं, ताल्लुकात हैं, इन सब मामलात के ऊपर वक़्तन-फ़वक़्तन हम बातचीत कर रहे होते हैं। और इसके जो मौज़ूआत हैं वो मौज़ूआत मुख्तलिफ़ होते हैं। और ये मौज़ूआत भी इस तरीके के होते हैं कि जो आप लोगों की अपनी आरा होती हैं, उन आरा से हम अपने मौज़ूआत जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मगर हर मौज़ू किसी न किसी अंदाज़ में कोई न कोई एक पहलू ज़रूर ऐसा रखता है कि जो हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर तरीके से गुज़ार सकते हैं, या ज़िंदगी के किसी मुख्तलिफ मरहले पर, किसी मुख्तलिफ स्टेज पर, किसी मुख्तलिफ सिचुएशन में कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करते हुए हम उसके अंदर ये जो आरा होती हैं, जो मुशाहिदात हैं आप सबके, जो आप इस प्रोग्राम के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज भी इसी तरीके का एक मौजू जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं मौजू के ऊपर जाऊँ, मेरे साथ आज जो शरीक हैं और को होस्ट के तौर पर, मेहमान के तौर पर, मेज़बान के तौर पर, आप इस्लाम चैनल उर्दू की स्क्रीन के ऊपर वक्तन-फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उन्हें देखते रहें। शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं। और माशाअल्लाह एक उम्र जो है वो उन्होंने इसी तरीक़े के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में, कामों के अंदर गुज़ारी। आबिद अली बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया ताकि आपसे ज़रा बातचीत की जा सके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आप शामिल हुए हैं। और नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम बातचीत करेंगे ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले के ऊपर के जिसमें हर इंसान ने उससे जो है वो गुज़रना होता है। और ये जो हम जब बात कर रहे हैं ना, ज़िंदगी की बात करते हैं, इंसान इस दुनिया के अंदर आता है और बिल्कुल एक इब्तदाई उम्र से, एक नौमौलूद बच्चे से लेकर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो तबई ज़िंदगी के मुख्तलिफ अय्याम हैं वो गुज़ारता हुआ, जब आखिरी अय्याम के करीब जो है वो जा रहा होता है और उसको महसूस हो रहा होता है कि अब ज़िंदगी जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रही है, एंड की तरफ जा रही है। तो उसमें जो उसके अंदर जो मुख्तलिफ चेंजेज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ जिसको कहें कि आप वो जो एक जो ताकत होती है, जो क़ुव्वत होती है, जो एक पूरी मुख्तलिफ हवालों से जो सलाहियतें होती हैं, वो उसको महसूस करता है कि अब वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से जवानी में, नौजवानी के दिनों के अंदर वो थी। और उसके साथ में बहुत सारी मुख्तलिफ कैफ़ियत जो हैं वो फ़ील कर रहा होता है। तो ये जो बुढ़ापे की जो कैफ़ियत है, वो मतलब कमोबेश हम में से हर किसी को जो है वो इससे गुज़रना होता है। और ज़िंदगी के किस मरहले पर कौन इस फ़ी इन 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 फ़ीलिंग्स को महसूस करता है, अपने ऊपर हावी कर लेता है, या इसको किस तरीके से वो गुज़ारता है, किस तरीके से और क्या-क्या उलझनें और क्या-क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं, जिनको बेहतर बनाया जा सकता है, जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने कुछ ख़यालात के ज़रिए से, अपनी सोच को एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ से, एक मुख्तलिफ़ ज़ाविया देकर अपने दिमाग को, जिसको कहना चाहिए कि बेहतर बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए, तो अपने शब-ओ-रोज़ को बेहतर बनाते हुए आप इस मरहले को, ज़िंदगी के इस मरहले को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसी के हवाले से ओवरऑल आज आज का एक डिस्कशन है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़िंदगी के इन आप जिसको कहें ना कि आप एक रिटायर्ड जो एक लाइफ़ है, एक पेंशनर की जो लाइफ़ होती है, ठीक है? उस लाइफ़ के अंदर भी भरपूर तरीके से अपनी एक ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे होते हैं। तो इसी हवाले से आज कुछ बातचीत करेंगे। और बातचीत यकीनन ये कोई एक तरफ़ा नहीं होती, बल्कि ये एक दो तरफ़ा ट्रैफ़िक होता है। और आपकी अपनी जो राय है, जो
مشاہدات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں. اور آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو کس طریقے سے بہتر بناتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ ان دنوں میں، ان ایام میں، اس بڑھاپے کے ان دنوں کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے، آسان بنانا ہے؟ کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو بہت زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہو اس کو شیئر کریں. اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا تجویز، کیا تدبیر جو ہے وہ اختیار کی اس کے حوالے سے بھی. تو اس میں بہت سارے ہم جیسے جو بڑھاپے کے قریب پہنچنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک وہ ہوں گی، ایک جو ٹپس ملیں گی، بہت ساری جو ہے وہ سوچ کا ایک مختلف انداز جو ہے وہ ہمیں ملے گا. تو بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بیگ صاحب، آپ بڑھاپا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھاپا کیا ہے؟ بڑھاپا ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے میرے خیال میں. تو یہ اگر آپ خود پر طاری کر لیں، 50 سال کی عمر میں کر لیں، 55 میں، 60 میں، 70 میں، جو بھی ہو، تو آپ بوڑھے ہو گئے. اگر آپ اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں تو یہ زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی بھر آپ جوان رہتے ہیں. میرے خیال میں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، اور بہت سے دوسرے ان سے محروم ہیں، جس میں قوت بینائی ہے، گویائی ہے، سماعت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اللہ نے دی ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بوڑھا کبھی بھی تصور نہ کریں. اگر آپ اس صورت حال کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے. اور پھر بوڑھے ہونے کے بعد جو ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے کہ بابا جی بس تسی آرام کرو، وہ والی بات شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی جو بھی قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کو آخر وقت تک بروئے کار لانا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک جوان آدمی محسوس کرنا چاہیے. اچھا، یہ تو دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا سا کہنے میں جو ہے نا وہ خاصا آسان ہوتی ہیں، جی اور مگر ہر انسان کے جو اپنے حالات اور واقعات ہیں، وہ معروضی حالات اور واقعات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اور جن جن چیلنجز سے، جن مشکلات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ یقیناً اس کو زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کر رہا ہوتا ہے. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے جو مختلف مشاہدات ہیں وہ بھی شیئر کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ایک جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ ہم سے زیادہ جوان ہیں اور ہم سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، تو رول ماڈل ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کے ایک اس درجے کے اندر کہ جو ایک اپنی لائف کا ایک بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ان دنوں کو کس طریقے سے مینج کرنا، روٹین کے لحاظ سے آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، یہ بھی کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اس گفتگو کو کہ مزید پہلو جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ جی. کر دیتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ذاتی طور پر اپنا تجربہ بیان کروں کہ مجھے ریٹائر ہوئے تقریباً 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں. ریٹائرمنٹ سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ یار وقت کیسے گزرے گا اور کیا ہوگا، ہم، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اب میں پہلے سے زیادہ مصروف ہوں. ہم، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مصروفیت آپ کو اپنے لیے تلاش کرنی ہوتی ہے. کچھ تو تلاش کرنی ہوتی ہیں، کچھ آپ کی آلریڈی کچھ اپنی ایسے شوق ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنی عملی زندگی میں پورا نہیں کر پائے ہوتے ہیں. تو ہم، اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو میں نہیں کر سکا تھا انہیں اب کروں. جیسے مجھے شوق ہے پڑھنے کا. صحیح. جب میں جاب کرتا تھا تو میرا سارا وقت جاب میں گزر جاتا تھا اور رات کو گھر آ کر آرام کر کے اور پھر اگلے روز جاب کے لیے تیار ہونا ہوتا تھا. مگر اب یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہوتا ہے. پچھلے 3 سال میں نے اتنا پڑھا ہے جتنا میں نے پچھلے کچھ 20 سال میں نہیں پڑھا ہوگا. کیونکہ مجھے وقت ملا ہے، میں کتابیں تلاش کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں. وہ ساری کتابیں، وہ سارے موضوعات جو جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا تھا، ہم، پڑھا نہیں تھا، اب انہیں پڑھنے کا موقع ملا. اسی طرح یہ کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رہنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. کوئی سوشل ورک کریں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. آپ تو خیر ابھی ماشاء اللہ کام بھی کر رہے ہیں اور سوشل ورک بھی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو کسی سوشل ورک میں انوالو کریں. آپ گارڈننگ کیجئے، باغبانی کیجئے. اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے نہیں ہے تو گملوں میں ہی چند پودے لگا لیجئے اور ان کی دیکھ بھال کیجئے. آپ کو عجیب سا سکون محسوس ہوگا. ہم، پھر یہ کہ اگر آپ کوئی پرندہ یا کوئی جانور گھر میں پیٹ کے طور پر پال لیں ہم. تو یقین کیجئے کہ آپ کا آدھا وقت جو ہے صرف اسی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کے ساتھ بات کرنے میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں. ہم. اچھا، اسی طریقے سے یہ کہ مثال کے طور پر بلی پال لیں، اس کی بلی. اپنی جو
ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مینیج کرنا، مانیٹر کرنا، اس کو جو ہے وہ بذات خود ایک کام ہو جاتا ہے. بالکل. میرے پاس بلہ ہے اور اس وقت بھی وہ دروازے پہ نوک کر رہا ہے کہ میں کسی صورت دروازہ کھول دوں اور وہ بھی اس شریک گفتگو ہو جائے آ کے. تو یہ ہے. صحیح. اسی طریقے سے کھانا پکانا، میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا تھا زندگی میں، لیکن اب میں بڑے شوق سے کھانے پکاتا ہوں، کبھی کبھار، روزانہ نہیں. اور میرے صحیح. پکائے ہوئے کھانے جو ہے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو چاہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے اپنے آپ کو، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے نواسے نواسیوں پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلیے، ان سے ان کو اپنا دوست بنائیے، اور ان کے ساتھ اپنے بچپن کی باتیں شیئر کریں. کیونکہ صحیح. آپ کے بچے آپ کے بچپن کی باتیں ان سے شیئر نہیں کریں گے، وہ اپنے بچپن کی باتیں شیئر کریں گے، جو کہ ذرا ریسنٹ زمانہ ہوگا. لیکن اگر آپ اپنے، تو بچے، میری 1.5 سال کی نواسی مجھ سے باتیں کرتی ہے، سنتی ہے، تو بہت عجیب طریقے سے خوشی سے وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے کہ میں اس کو کیا چیزیں بتا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو اپنا جو تجربہ ہے، اپنے جو مشاہدات ہیں، آپ ان کو پاس آن کیجئے. یقیناً پوری بات آپ کی نہیں سمجھیں گے، ان کی سمجھنے کی پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ یقیناً ریٹین کریں گے. یقیناً ریٹین تو کریں گے. اچھا ناظرین، یہ دیکھیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہیں نا، بہت امپورٹنٹ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمر کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایک ریٹائرڈ لائف شروع ہوتی ہے نا، تو جی اس میں بہت ساری ایسی جو پریکٹیکل جو ٹپس ہوتی ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں اور بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، موٹیویشن دیتی ہیں، انسپائر کرتی ہیں آپ کو کسی چیز کے اوپر کہ آپ انگیج ہوں اور کوئی ایکٹیویٹی اپنے گرد جو ہے وہ تلاش کریں. تو یہ آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر. آپ بھی اپنی رائے اور اپنے مشاہدات جو ہیں وہ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اپنا مشاہدہ، آپ کی اپنی ایک استعمال کی ہوئی کوئی ترکیب، کوئی ترتیب، کوئی طریقہ جو ہے وہ کسی اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہو اور وہ اس کے کام میں آئے. تو کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کالرز کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. اور آپ سے بھی بالکل آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ بھی شامل ہوں اور اپنی جو ہے وہ رائے ضرور دوسرے کالرز کے ساتھ شیئر کریں. جی پہلے جی کالر پروگرام کے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود صاحب جمال ہیں؟ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور بڑا اچھا کیا آپ نے، آپ میرا پروگرام میرے لیے پروگرام رکھا آپ نے، ریٹائر آدمی کے لیے بڑا اچھا کیا ہے. یہ سارا پروگرام میرے نام ہی کر دیں آپ. بات یہ ہے کہ بیگ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ماشاءاللہ، بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہے کہ یہ میں نے جب لائف شروع کی تو میں نے کہا 65 پہ میں ریٹائر ہو جانا ہے. ایگزیکٹ 65 پہ میں ریٹائر ہو گیا. اور اس کے بعد میری لائف جو ہے وہ کام کرنے والی لائف سے زیادہ بزی ہوگی. اور 6 گھنٹے میں گارڈننگ کرتا ہوں، صحیح. کھانا بناتا ہوں، گرینڈ چلڈرن کو دیکھتا ہوں، اپنی شاپنگ خود کرتا ہوں میں. لوگ تو کہتے ہیں نا بچے چلے گئے، میں نے بچوں کو نکال دیا. میں نے کہا آپ جاؤ، میری جان چھوڑو، اپنے گھر میں رہو جا کے، اور میں اور میری وائف کمفرٹیبلی اپنی مرضی سے رہتے ہیں. شاپنگ کرواتے ہیں ان سے، خود ویک میں 4 دفعہ جاتا ہوں میں. پہلے گاڑی پہ تھا، اب میں موبلٹی اسکوٹر پہ ہو گیا ہوں، پھر بھی میں جاتا ہوں. لائف جو ہے انجوائے کرنے کے لیے، انوائنڈ ہونے کے لیے گارڈننگ، کوکنگ اور گرینڈ چلڈرن سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے. ایسے مجھے اتنا پلیئر نہیں دیا جتنا مجھے سلیکٹ نے پلیئر دیا. تو جو آپ نے انجوائے کرنی ہے زندگی، اور جو آپ کی ریٹائرمنٹ لائف ہے یہ آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ بوڑھے نہ کہیں، آپ بوڑھا کوئی نہیں ہوتا، ٹائم ختم ہوتا تو بننے کا، بوڑھا نہیں ہوتا. انسان کا دل جو ہونا چاہیے، اور کام ایکشن جو ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو کام کرتے رہنا چاہیے بس آخری دم تک، جب تک آپ کو سانس چلتا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کام خود اپنا کام کریں. میں اور میری وائف انڈیپینڈنٹ ہے، بچوں کو نکال دیا ہم نے، خود نکل رہا ہے کہ جاؤ اپنا لائف انجوائے کرو، اور ہمیں اپنی زندگی جینی ہے. تو اب کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی ہے. گارڈننگ. اچھا محمود صاحب، جو فزیکلی جو بہت سارے جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ آپ اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ کس طرح 22 گولیاں میں لیتا ہوں. فزیکلی میں فٹ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. صحیح. میں کوئی کام
نہیں کرتا, نہیں کسی کو کہتا کہ کر دے, خود ہی کرتا ہوں میں کام. اس میں یہ کہ آپ کو تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ریئلٹی ہے. بوڑھے ہو گئے تو ہو گئے, آپ بوڑھے نہ ہوں, وقت آپ کا ختم ہونا چاہیے, بوڑھے نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسے ہی کریں جیسے آپ جوان ہیں, کیپ گوئنگ, اور کام کرتے رہیں, اور جو بھی کر سکتے ہیں, گلاس کا پانی اٹھا کے پی لیں, لیکن کچھ کریں ضرور. یہ بڑا ضروری ہے. اور زندگی میں جو وقت ختم ہو تو جائے, ادروائز اسٹرگل کرتا رہے اس کے ساتھ. میں تو لائف جب پیسے آتے تھے تو اتنا انجوائے نہیں کرتا تھا جب اب جتنا اب کر رہا ہوں. مرضی سے اٹھنا, مرضی سے جینا, مرضی سے کرنا, سب کچھ کام جو ہے نا, یہ ریٹائرمنٹ لائف جو ہے نا, اس کو انجوائے کرنا چاہیے آپ کو. بوڑھے نہ ہوں, بوڑھے کبھی نہ ہوں. بوڑھا ہوتا ہی نہیں بنتا, وقت بڑھ جائے گا, ختم ہو جاتا, بوڑھا نہیں ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے محمود صاحب, بہت صحیح بات کہی محمود صاحب نے. دیکھیے اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ, جیسے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو, میں نے کہا تم آزاد ہو, تم جو چاہو کرو. بچے اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے معاملات میں کم سے کم دخل دیجیے, زیادہ نصیحتیں نہ کیجیے, ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیے, کیونکہ اگر آپ ان سے دوستانہ تعلقات قائم کریں گے تو آپ ہی فائدے میں رہیں گے. اگر آپ ان کے بزرگ بن کر ان ڈانٹ ڈپٹ اور ان کو نصیحتیں ہر وقت کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بیگ صاحب دیکھیں, جو بات آپ نے کہی نا, تقریباً وہی بات جو ہے وہ جو محمود صاحب نے انہوں نے بھی کہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے کالرز اس طریقے کے موجود ہیں کہ جو اس حوالے سے سوچتے ہیں. اچھا ایک یہ ہمارے ہاں جو ایک پاکستانی, یا اس کو ہم اگر سب کانٹیننٹ کے لحاظ سے دیکھ لیں, اپنے بر صغیر کے لحاظ سے دیکھ لیں, تو ایک جو کلچر ہے نا, جو ٹرینڈ ہے ہمارا, وہ یہ کہ 60 سال 65 سال کا جو ایک آدمی ہے یا خاتون ہے, اس کو جو ہے وہ یہ کہا جانا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آرام کرنے کی عمر جو ہے, اور اس میں خاص طور پر کبھی کبھار ہم سوشلی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو اولاد ہے, آپ کام دھندے کے اندر, ایک بزرگ جو ہے کام دھندے کے اندر مصروف ہے, تو وہ جو اولاد کو جو دیگر اس کے جو دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یار دیکھو کس طریقے کے بچے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے اور ماں باپ سے جو ہے وہ اس طریقے کام کروا رہے ہیں, کام کروانے ہیں, مشقت کروانے ہیں وہ. تو اس یہ جو ایک جو سوشل یہ جو ٹیبو ہے, اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں, اور اس کو محسوس نہیں ہوتا خاص طور پر یہاں ویسٹ کے اندر یہ ٹائم گزار کر, مغرب میں یہ ٹائم گزار کر, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 80 اور 90 سال کا بندہ جو ہے, جو وہ اپنی بائک لے کر اپنے جو ہے وہ پیدل جس طریقے سے بھی گروسری بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور اس کے بعد فٹ ہے وہ آخر تک جو ہے وہ اپنی ایک لائف جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ امپروومنٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, گنجائش بالکل. دیکھیں امپروومنٹ کی ضرورت تو بہت ہے اس کے اندر. جیسا آپ نے بتایا کہ کلچر ہے, ایک ہمارے یہاں سوچ ہے, اور اس سوچ کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے کہا 60-65 سال کی عمر ہوئی اور کہا کہ بس یہ آپ آرام کریں. ہوتا نہیں ایسا, ان کو زبردستی آرام کروایا جاتا ہے, اور اس وجہ سے ان کے ذہن پر بھی ایک طاری ہو جاتا ہے کہ ہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور جیسا آپ نے کہا یہاں مغرب میں لوگ جو ہیں 80 اور 90 سال کے, وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو گروسری کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے بوڑھا آدمی یا تو لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے, یا کسی کرال کے سہارے چلتا ہوا وہ آ رہا ہے, لیکن آ رہا ہے خود اپنا کام کر رہا ہے. یہاں ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں, میرے ساتھ کے یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھے تھے, وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں, اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں سنتا ہوں کہ آج ہم دورے پہ جا رہے ہیں گھومنے. کئی 2000 میل کی انہوں نے ڈرائیو کر لی, وہ ایک کوسٹ سے چلے دوسرے کوسٹ تک چلے گئے, پھر پتہ لگا کہ کروز پہ جا رہے ہیں. ابھی ان کا پروگرام ہے اکتوبر میں, کہتے ہیں ہم ہالینڈ آ رہے ہیں, کسی کروز پہ جانا ہے. تو مطلب گھومنا پھرنا ان کا, اور کوئی کام نہیں ہے. مہینہ بھر گھر میں رہتے ہیں, مہینہ بھر جو پھر وہ سیر تفریح میں گزارتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں اور کرتے ہیں. لیکن اگر وہی یہ دونوں میاں بیوی ہمارے ملک میں ہوتے تو کسی کونے میں گھر میں پڑے ہوئے کمرے میں بڈھا بڈھی جو ہے اپنا وقت گزار رہے ہوتے. تو یہ فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. اچھا بیگ صاحب اس کے اندر جو ہے نا ایک توازن جو ہے وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ گو کہ یہ تھوڑا سا جو ہے ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں, مگر بہرحال اسی ٹاپک سے بالکل ریلیٹڈ ہے کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو والدین کے جو حقوق ہیں, اور خاص طور پر والدین جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جس عمر میں انہیں خاص طور پر ضرورت ہے
تو کون سی ایسی کوئی فائن لائن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یار یہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر ہم کریں گے تو شاید یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یا ان کے حق میں بظاہر تو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کے حق میں اچھا ہے، مگر وہ عملی طور پر ہم ان کو آپاہج کرنے کے مترادف جو ہے نا وہ بن رہے ہوں گے، ہم ان کو اس طریقے سے پیمپر کرنا شاید جو ہے نا ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ کیا اس میں کیسے دیکھیے فیل کر جس شخص سکتے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ریٹائر ہو گیا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کے اندر ہمت ہے، جب ہیں؟ تک کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کام کرنے دیا جائے. ہم، بعض لوگ ہوتے ہیں 60-65 سال کی عمر میں انہیں کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں بعض لوگ. ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں، لیکن اگر وہ چل پھر سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں آن دیئر اون، تو ان کو جانے دیا جائے. ان کو محسوس کرنے چاہیے. وہ جس دن بتائیں کہ بھائی اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تو اس دن آپ ان کو ٹریٹ کریں کہ ہاں بھائی اب ان کی ہمیں مدد کریں گے، اب ہم ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ورنہ جب تک وہ کام کر سکتا ہے وہ شخص، اس کو کام کرنے دیا جائے. کیونکہ اس کے اندر کوئی فائن لائن ڈرا کرنا تو بہت مشکل ہے. کیس ٹو کیس بیسس پر ہر جگہ یہ چیز مختلف ہوگی. کوئی آدمی جو 75-80 سال کی عمر تک جو ہے ایکٹیو رہ سکتا ہے، اور کوئی جو 60-65 سال کی عمر میں، بعد میں نے دیکھیں 55 اور 60 سال کی عمر میں جو ہے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہوتی ہے. اچھا بیگ صاحب، اس میں ناظرین آپ بھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا آپ کی اپنی کیا رائے ہے، کیا آپ کا ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے اپنے حوالے سے، اپنے والدین کی جو زندگی کے مختلف ایام، اور خاص طور پر جو یہ جو بڑھاپے کے یہ جو ایام ہیں، یہ اگر آپ نے بھی دیکھے ہوں اس کے حوالے سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. جو ایک بہت اہم چیز ہے نا جس کو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ اگر آپ کی اپنی زندگی کے اندر موجود ہے تو آپ یہ جو خاص طور پر جو ٹائم ہوتا ہے نا بہت اچھی طریقے سے گزارنے میں وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کا اپنا کوئی سوشل سرکل. گو کہ جی یہاں برطانیہ میں اس طریقے سے پاکستان کی طرح کا سوشل سرکل جو ہے وہ نہیں ہوتا، مگر بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنا سوشل سرکل ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ آپ کی بالکل. خواہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہے اس کا کوئی گروپ ہو، یا آپ کے کوئی دوست ہوں، یا کوئی پرانے کالج کے یونیورسٹی کے کوئی ورک فیلوز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ریگولرلی جو ہے وہ اس کو ملتے ہوں. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، میں آپ سے ناظرین آپ تمام سے ہی بالکل مخاطب ہوں، آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی امپورٹنس ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اور ایسے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی اس بڑھاپے کی لائف کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی شیئر کریں. بیگ صاحب آپ کی اپنی ایک جو سوشل لائف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، تاکہ یہ اچھا دیکھیں کوئی نیا سوشل سرکل تو شاید اس عمر کے اندر کریٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے، مگر جو ایگزسٹنگ ہے اس کو کس طریقے سے ری جی ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کے اندر کس طریقے سے انگیج ہوا نہیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. سوشل سرکل، میں انتہائی خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ مجھے بھی یہاں برطانیہ آئے ہوئے تقریباً 3.5-4 سال ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا یہاں بہت اچھا سوشل سرکل بن گیا، جن میں ایک آپ بھی ہیں، اور اسلام چینل کے کا اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ اس کے اندر وہاں سے مجھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور یقین کیجئے کہ ہر ہفتے 1-2 تقریبات کے دعوت نامے آتے ہیں. کسی میں جا سکتا ہوں، کسی میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی وہ ہے پرانے دوستوں سے رابطہ رکھنا. اس دور میں پرانے جو ساتھی ہیں آپ کے اسکول کے، محلے کے، کالج، یونیورسٹی کے، اپنے کیریئر کے ارلی ڈیز کے، ان کو تلاش کرنا اب ناممکن تو کیا مشکل بھی نہیں رہا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یا کمیونیکیشن کے تھرو آپ ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ جڑیے. آپ ان سے جب بات چیت کرتے ہیں، گروپ بنا کر بات چیت کرتے ہیں، یادیں اپنی شیئر کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا انرجی لیول اسی عمر میں پہنچ جاتا ہے جس زمانے میں وہ آپ کے دوست تھے. میرے یونیورسٹی کے دوستوں کا ایک گروپ ہے، کالج کے دوستوں کا گروپ ہے، واٹس ایپ پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہم ٹیلی فون کال کر لیتے ہیں، کبھی زوم پر چیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ یقین کیجیے کہ ذہنی طور پر اسی دور میں پہنچ جاتے ہیں جس دور میں ہم ایک دوسرے کے دوست بنے تھے. ہمارا طرز تخاطب بھی وہی تو اور تم ہو جاتا ہے، اور وہی مذاق اور وہی ہنسی ہوتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے تقریباً ہفتہ بھر تک جو ہے دماغ فریش ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر کسی گروپ کے ساتھ گپ شپ رکھ لی جائے. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس عمر میں جب آدمی بالکل اپنے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، بچے اور ان کی فیملی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ہر معاملے میں. یہ جو آپ کے دوست ہیں پرانے، وہ بھی تقریباً اسی اسٹیج پر ہوتے ہیں. وہ وہ بھی آپ کے تقریباً ساتھ
اس قسم کی جو باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ اور وہ بے لوس ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ان کو ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا. یہ بہت آپ نے ایک اہم بات کہی ہے کہ ان سب کے بھی تقریباً وہی مشاغل ہوتے ہیں، وہی مراحل ہوتے ہیں. تو ناظرین بہت دلچسپ یہ بات چیت گفتگو ہماری چل رہی ہے. اس کے اندر چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. اور آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے، جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو زندگی کے وہ ایام ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ریٹائرمنٹ کی لائف ہوتی ہے، جو پینشنر جو ایک بندہ ہوتا ہے، ایک خاتون ہے، اس کی جو لائف ہے، اس لائف کو جس کو عرف عام میں بڑھاپا کہا جاتا ہے. گو کہ یہ ہم نے بات چیت کی کہ بڑھاپا دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. بیگ صاحب کا بھی یہی میرا خیال ہے کہ ان کی رائے بھی یہی ہے، محمود صاحب جو ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ بڑھاپا وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر جو ہے اس کو طاری کر لیں تو وہ بڑھاپا ہوتا ہے. ورنہ بڑھاپا جو ہے وہ کوئی اس طریقے کی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کسی ایج کے ساتھ، کسی سرٹن ایج کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس ایج کو، ان لمحات کو کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جائے، کس طریقے سے بہتر بنایا جائے کہ جس میں عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے جو اعصاب ہیں، جو جسمانی جو قوت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے جو ابتدا ہے وہ تقریباً اس کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی جو رائے ہے، اپنی جو مشاہدات ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. بیگ صاحب کے پاس بہت سارے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو تبصرے آئے ہوئے ہیں، جو بات چیت ہے اس کو بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں. کچھ اور بات چیت بھی کریں گے، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی؟ بالکل بات کریں. آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، لائیو ہے، بات کریں. آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. کون سا بات ہے جی، بڑھاپا ہو یا کوئی بیمار آدمی ہو، اسے کوئی اچھا کرکٹ کا فٹ بال یا کسی اور کھیل کا میچ دیکھنے سے جوانی یاد آ جاتی ہے. پھر کھیل پر ڈسکس کرتے ہیں، اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. بس آج کل بچوں کو چاہ بلا آ گیا ڈرا کر کھیل بند کر دیتے ہیں. باقی کوئی ہابی ہو، بیوی بچوں پوتے پوتروں میں بزی رہ کے آدمی اپنا اچھا ٹائم گزار سکتا ہے. دوتروں میں. اللہ بجلی جی. بالکل. بہت شکریہ غال صاحب، آپ شامل ہوئے جرمنی سے ہمارے ساتھ. اور بہت اہم ایک بات آپ نے جو اسپورٹس کے حوالے سے جو شیئر کی ہے نا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت فردر کر لیتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت ہی اچھا آپ کا ٹاپک ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنے نیک کام، داڑھی، سب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی چینج کرنا چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کا کوئی بحیثیت مسلمان، آپ دیکھیں گے کہ ایک لاٹھی لیے ہوئے کوئی مسجد جا رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ بوڑھا بندہ ہے. لیکن بحیثیت مطلب کہ اولاد ہونے کے، اگر آپ کی فیملی میں کوئی بوڑھے ہیں، نہیں بھی ان کی دیکھ بھال ہو رہی، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. کیونکہ ان کے جو جھریوں والے چہرے اور اس میں ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ ان کی ساری زندگی کا ایک عکس ہوتا ہے ان کے چہرے پر، اور اس میں وہ ساری زندگی ان کی چھپی ہوتی ہے. اور وہ لاکھوں روٹیاں جو اور لاکھوں کھانے جو پکا کے وہ آپ کو کھلاتے رہے، تو وہ سارا ذخیرہ ہوتا ہے. اور آپ کو ان کو بھی بادشاہ بنا کے تو رکھنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آپ کو شہزادوں کی طرح پالا ہے. تو وہ پھر اس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. خدا کامیابی بھی آپ کی اسی میں ہے کہ اپنے ان احسانوں کا جو آپ کے اوپر اپنے والدین نے کیے، تو اس کو اس طریقے سے کبھی بحیثیت مسلمان کبھی سوچیں بھی نہ کہ کسی بوڑھے انسان کو نظر انداز کر دیں. یہ میں کہتی ہوں سب سے بڑی بدبختی اور سب سے بڑی، مجھے نہیں پتا میں کون سے لفظ استعمال کروں، لیکن
बहुत ज्यादा मुझे दुख होता है कि किस तरीके से कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं बूढ़े लोगों को। हेलो। अच्छा नहीं, आप देखें इसके अंदर जो है ना, आपकी बात बिल्कुल बहुत अहम है और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो हमने डिस्कशन किया था। और मगर इसके अंदर जो है ना, बहरहाल ये दो एक तवाज़ुन जो है वो किस तरीके से रखा जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि कहाँ हम अपने वालिदैन को ख़ास तौर पर उनके लिए उनकी मोहब्बत और उनके हुकूक अदा करने के हवाले से कहाँ पर हम उनको अपना मोहताज बना रहे होते हैं या उनको आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो डिपेंडेंट बना रहे होते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि बहरहाल इस एज के अंदर जो है वो एक, अगर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, रहने की कोशिश कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं उनको रहने दिया जाए। हाँ, मगर उनकी जितनी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें यकीनन पूरी करना जो है वो औलाद की जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है। इसके बारे में उससे पूछा भी जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। मगर इसके अंदर बहरहाल एक तवाज़ुन जो है वो होना ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मतलब हम अपना जो है वो डिपेंडेंट जो है वो बनाने नादानिस्तगी के अंदर। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम भाई और आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने जो मौजू चुना है बहुत ही अहम है, खास करके इस मुल्क में। बुढ़ापा ये होता है, ये अलग बात है कि बाज़ लोग जो अपने आप को खुश रखते हैं उन पर बुढ़ापे का वो असर जो है वो जो साया है वो नहीं होता। लेकिन एक अफसोसनाक बात जो यहाँ मैंने देखी है इसी ज़िमन में, बुढ़ापे के ज़िमन में, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लोग ये कोशिश करते हैं कि कब जनाब इनको ओल्ड पीपल हाउस में छोड़ा जाए। माँ वो होती है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, इसके बाद आप जनाब बौलो बराज करते वो आपको साफ करती और 10, 15, 20, 25 साल की उम्र तक वालिदैन आपकी खिदमत करते हैं। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं जी कि मुझे तो अपनी मैं बीवी अपनी को लेके जनाब उससे अयाशी करूंगा। आप जाएं ओल्ड पीपल हाउस में जाएं। ये बड़ी अजीब सी हमारे यहाँ भी, पहले अंग्रेजों में तो थी, हमारे यहाँ भी ये मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ भी ये बड़ी चीज जो है आम हो चुकी है। इस चीज से बड़ा जरा थोड़ा सा एतराज किया जाए कि वालिदैन फिर भी वालिदैन है। और कुरान मजीद में जो हुक्म है वो आप सबको पता है कि क्या है, वालिदैन के मतलब उनका कितना बड़ा रुतबा है। तो बुढ़ापे की मुश्किल है, वो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए भी बात थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। समझते हैं हम भी समझते हैं। मैं भी इस उम्र में हूँ, मैं आप काफी आपसे भी दोनों से मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर से बाहर नहीं जाने देते। मैं गाड़ी नहीं चलाता लेकिन वो किसी जगह जाना हो मुझे छोड़ आते हैं और फिर वापस भी ले आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक हमारी इक़दार जो है वो कायम है उनसे, लेकिन कुछ जो है वो अरोड हो गई हैं। इसी पर इत्तफाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक अहम और मेरे ख्याल पुरमगज़ जो है वो बातचीत की है। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जमानी साहब मैं फिर आ गया हूँ। जी मैं उससे आया इसलिए हूँ कि एक मोहतरमा आती है यहाँ, वो बड़ी अच्छी बातें करती है, लेकिन वो ना एक ये बना देती है कि बच्चों को पाला फिर बच्चे आपको पाले, ये करें। ये सर्कल नहीं है। सर्कल ये है कि आपने बच्चों को पाला है, आपको आपके वालिदैन ने पाला है। अब मैं अपना बोझ अपने बच्चों पे नहीं डाल सकता। मेरी लाइफ जो है, मैंने बच्चे जो मैंने उनके लिए जो किया है वो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए किया हुआ है। अब मैं उन बच्चों को कहूँ कि मैंने आपको पाला है, आप मेरी बुढ़ापे में लुक आफ्टर करो, तो उनके बच्चे जो हैं वो सफर करेंगे। ये मेरी लाइफ है, मैं रिटायरमेंट में आ गया हूँ और मुझे अब ये है कि उनकी अगर जरूरत हो तो उनको बुलाऊंगा मैं, अगर नहीं होगा बोझ नहीं डालूंगा उनके ऊपर। बोझ डालना वो मौसम आ कह रही है कि आप उनको बोझ डाल दो। अच्छा महमूद डाल दो। महमूद साहब देखें, ये जो हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, आओ बात करें, इसका जो यूनिक फीचर है वो फीचर ये कि हम ये चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे की राय को सुने और उसको सुनने के बाद उसको अंडरस्टैंड करें। अब उससे इत्तेफाक करना, ये इत्तेफाक ना करना, ये मेरा और आपका जो है वो बिल्कुल हक़ है। हम 100% आपका भी हक़ है, मेरा भी हक़ है, किसी दूसरे का भी हक़ है कि वो अपनी राय पेश करे, मैं अपनी राय पेश करूं और उससे कोई इख्तिलाफ करे, कोई इत्तेफाक करे। बिल्कुल आपकी एक अपनी राय है जो आपने अपनी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह, और उसके बाद एक जो दूसरा जो व्यूअर है, कॉलर है, उसकी एक अपनी जो राय है और दोनों की राय जो है वो
بحیثیت ایک ہوسٹ کے اور اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کی رائے جو ہے وہ ضرور سنیں. کچھ کی رائے سے ہم اتفاق کریں, کچھ کی رائے سے ہم اتفاق نہ کریں, اختلاف کریں. یہاں پر بہرحال اس میں ایک توازن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی بیگ صاحب. میں کہوں گا کہ ہمارے جو پچھلے کالرز رہے 2-3, انہوں نے جو بات کی وہ ہمارے آج کے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. وہ بات کر رہے ہیں اولاد کے حقوق والدین کی طرف. صحیح. ہمارے آج کا موضوع ہے بڑھاپے کو بہتر کیسے بنائیں, اور اس میں ان لوگوں کے متعلق بات کرنی ہے جو خود اس زندگی سے گزر رہے ہیں, جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جو پینشنر ہیں, جیسا آپ نے پہلے کہا. یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ ایک مختلف موضوع ہے. اس موضوع پر آئندہ کسی آپ پروگرام میں بات ضرور کیجیے گا. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں, جو ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ اپنے بڑھاپے کو کس طریقے سے بہتر بنائیں, اور اس کے لیے جو ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں وہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں اس میں یہاں پر کہوں گا کہ جیسے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے, لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے سارا وقت ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں. وہاں پر جو خبریں ہو رہی ہیں, سیاسی خبریں اور مار پیٹ کی ادھر ادھر, ان کو دیکھتے رہتے ہیں. تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کی بریکنگ نیوز سے دور رہیں. خواہ کا بوجھ اپنے سر پر کیوں لیتے ہیں؟ یہ سنسنی خیز خبریں جو ہوتی ہیں آپ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر سکتی ہیں. ان سے بچیے. دن میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن کھولیے, شام کے وقت دن بھر کی خبریں دیکھیے اور اس کو بند کر دیجیے. جتنے ٹاک شوز اور یہ سب چیزیں ہیں, یہ اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے, کتنے فسانے ہوتے ہیں, کتنے ریٹنگ کے چکر ہوتے ہیں. اس چیز کی طرف سے ہم کو اپنے توجہ جو ہے اس کو کسی تعمیری کام کی طرف موڑنا چاہیے. آپ اپنے نئے دوست بنائیے, نئے دوستوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے, لوگوں سے مسکرا کر ملیے. اور کہا جاتا ہے کہ غذا کے معاملے میں ذرا احتیاط کیجیے, مگر کبھی کبھار اپنے من پسند کھانے بھی آپ ضرور کھائیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی ہاتھ کھینچ لیجیے. یہ چیز بہت ضروری ہے, ورنہ یہ کہ وہ اس عمر میں پہنچ کر لوگ پرہیزی کھانے کھانا شروع کر دیتے ہیں, پھیکے سیٹھے کھانے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ اگر آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تو آپ کھائیے, لیکن کبھی کبھار اپنے من پسند چٹپٹے کھانے بھی کھا لیے کریں. میرے خیال میں اس میں کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کہ میں اس کا کوئی ماہر نہیں ہوں, لیکن میں اپنے مشاہدے اور تجربے سے کہہ رہا ہوں. ان چٹپٹے کھانوں کو بھی جو ہے نا اپنے بیگ صاحب, ان چٹپٹے کھانوں کو بھی آپ اپنے حفظان صحت کے جو اصول ہیں, ہیلدی جو پرنسپلز ہیں, اس کے مطابق آپ سارے چٹپٹے کھانے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. ہاں, اپنے گھر کے اندر اگر بنانے ہیں تو آپ چٹپٹے بنائیے, اس کے اندر آئل کا, نمک کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیجیے, جس کا آپ کو جو ہے وہ اس عمر میں یقیناً اس کی جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بہت ایک اہم چیز ہے. ناظرین, یہ پروگرام جو ہے وہ آؤ بات کریں, اس کی جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں خاص طور پر, وہ بڑھاپے کو آسان بنانے میں کتنا ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. بیگ صاحب, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ورزش ہے نا, ایکسرسائز ہے, وہ آپ کو واک ہے, کوئی جاگنگ اگر آپ کر سکتے ہیں, خیر جاگنگ تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے, مگر یہ کہ جو واک ہے, جو لانگ واک ہے, جتنی آپ کر سکتے ہیں, جتنی آپ کی جو آپ کا جو جسم ہے وہ اجازت دیتا ہے. اگر ایکسرسائز ہے, گھر کے اندر ہی اپنے جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا, باہر نکل کے مطلب پارک جانا, اس کو کس حد تک جو ہے وہ ضروری بنانا چاہیے, اس کو کس حد تک لازمی اپنے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہیے, خاص طور پر عمر کے اس حصے میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, آپ نے صحیح بات کی ہے. عمر کے اس حصے میں کسی بھاری قسم کی ورزشیں کرنا تو ممکن نہیں ہوتا. سب سے آسان جو ہے وہ واک ہے, اور واک کرنا بہت ضروری ہے. موسم کے لحاظ سے آپ اپنا وقت تعین کریں. جیسے مجھے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر, فیس بک پر چیزیں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جائیے مسجد, اور وہاں اپنے دوستوں کا گروپ بنائیے, ان کے ساتھ واک کیجیے. تو یہ چیزیں پاکستان یا دوسرے ممالک میں تو پاسبل ہیں, لیکن یہاں پر موسم کے لحاظ سے ہمارے لیے ذرا مشکل ہے کہ ہم صبح کے وقت, فجر کے وقت بعد واک کرنے کے لیے نکلیں. اب کوئی مناسب وقت اپنا تلاش کیجیے. گرمیوں میں شام کے وقت جائیے, سردیوں میں دوپہر کے وقت نکلیے. اپنے گھر کے ارد گرد یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے کوئی پارک ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسی پگڈنڈی ہوگی, کوئی ایسا راستہ ہوگا جہاں ہریالی ہوگی اور تازہ ہوا آ رہی ہوگی. ان راستوں پہ نکلیے, جتنا واک کر سکتے ہیں کیجیے. واک جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی نہ صرف یہ کہ واک کے لیے, باقی اپنے دوسرے کاموں کے لیے, جب آپ گروسری کے لیے بھی جاتے ہیں
اپنی گاڑی ذرا تھوڑا فاصلے پر کھڑی کیجئے, وہاں سے اتر کر جائیے, پورے اسٹور میں آپ گھومیے پھریے, پھر وہاں سے واپس آ کر, تو اس میں آپ کا آدھا پونا میل جو ہے واک آپ کی وہاں پر بھی ہو جاتی ہے. تو اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ گھر کے کام جو ہیں, باغبانی کا کام ہے, گارڈننگ کیجئے, اس میں آپ کی اچھی خاصی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں جو کہ آپ کے لیے بھاری نہ پڑیں آپ کو, ویسی ورزشوں میں اپنے آپ کو انوالو کیجئے. جی بالکل بیگ صاحب, کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر جی لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے نا یہ باتیں سنی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ کی کووڈ میں ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں اکیلی ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں. میرے بچے جو ہے نا مجھ سے نہیں پوچھتے, تو میں پریشان ہوتی ہوں. 6-7 مہینے ہو گئے میں ایک کمرے میں اکیلی کونے پہ بیٹھی ہوں, تو میں بڑے پریشان ہوں. میں سوچتی کیا کروں, تو میں بہت پریشان ہوں. جی بیگ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بھی دیکھیے, آپ کا ایک اسپیسیفک کیس ہے, آپ اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے مصروف رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو کہیں سے کتابیں حاصل کیجئے, کتابیں بیٹھ کر پڑھیے, اپنا دل اس میں لگائیے, عبادات کیجئے, نماز پڑھیے, نفلی نمازیں پڑھیے, قرآن شریف پڑھیے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کے حالات جو ہیں بہتر ہوں. اور بچوں, آپ کے بچے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کیجئے, ان کو اپنا دوست بنائیے, ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. تو ان ایسی چیزوں میں آپ کا وقت جو ہے اچھا گزرے گا. کیا کہتے اور ہیں ابراہیم بھائی آپ؟ جی ساتھ میں یہ کہ آپ کی یقیناً کوئی نہ کوئی دوست احباب تو ہوں گے نا. ایک مطلب ہم نے اپنی ایک لائف جو گزاری ہوتی ہے اس میں کوئی سہیلیاں ہوتی ہیں, کوئی دوست ہوتے ہیں کچھ, تو ان سے جو رابطہ ہے نا اس رابطے کو کم نہ کریں, اس کے اندر اضافہ کریں. اگر پہلے کسی سے ایک دفعہ بات کرتے تھے تو کوشش کریں کہ 2-3 مرتبہ بات کریں, ان کے پاس جائیں, ان کو اپنے پاس بلائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ محسوس کریں تو جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ہیلپ لینی چاہیے. اور خاص طور پر یہ جو سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری اس طریقے کی چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے اس طریقے کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے, اور آپ کو اپنے ذہن کو بٹانے میں اپنے مختلف طریقوں سے اس کو مصروف رکھنے میں مدد ملتی ہے. مگر اس میں بہت ایک اہم چیز میرا خیال ہے یہ کہ جو آپ کے جو ایک انٹرنل بہت سارے جو معاملات ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرنل ایک ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ وہ کوئی اچھے دوست, کوئی ساتھی, کوئی سہیلیاں, کوئی اس طریقے کے وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اس مرحلے میں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جی نیکسٹ کالر بھی موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی میں ابھی دوبارہ گئی, جی نہ تو بالکل. میری کوئی سہیلی ہے, نہ میرا کوئی دوست ہے, نہ میرے بچے اپنے بچوں کو بھی میرے پاس نہیں آنے دیتے. اچھا نہیں, اس میں میں بہرحال اکیلے آپ کمرے میں نہیں, کسی نہ کسی ہیلپ کی تو آپ کو ضرورت ہوگی نا. اور ان کی بیویاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں بس ہمارے من کے رہ جاؤ. جی بیگ صاحب. ہاں, ان کی آواز کٹ گئی. دیکھیے یہ جو ایک اسپیسیفک کیس ہے اور اس میں ان کو یقیناً کسی نہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا. اگر ان کے پاس ٹیلی فون ہے, یا ٹیلی فون پر یقیناً اپنے کسی لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں, ان کی اس معاملے میں ہیلپ لے سکتی ہیں. بہرحال یہ کہ اس میں دیکھیے میرے پاس, میں نے جیسے بتایا کہ فیس بک پر لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. ہانگ کانگ سے ہمارے ایک سلطان وحید صاحب نے اس موضوع پر لکھا کہ اللہ کی یاد میں وقت گزاریں, اپنے پوتوں پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلیں, صحت ہو تو بچوں کے لیے کبھی کبھار اچھے کھانے پکائیں, اپنے دوستوں سے ملتے رہا کریں. انہوں نے تجاویز بھیجی ہیں ہانگ کانگ سے. تو جی یہ واقعی قابل عمل ہیں. اچھا, اس میں اپنے بیگ صاحب ایک جو بات چیت تھوڑی سی ہوئی تھی نا, وہ اسی کو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ فردر بات چیت ہو, کہ جو عمر کے اس حصے کے اندر ہم خاص طور پہ جب پہنچ چکے ہوتے ہیں تو جو اولاد ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک ناصحانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک دوستانہ ہونا چاہیے. اس کی کتنی اہمیت جو ہے آپ محسوس کرتے ہیں, اور اس کے نہ ہونے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر ہر وقت آپ کا ناصحانہ انداز رہے گا, ہر بات پہ ٹوکتے رہیں گے,
بیٹے کو, بہو کو, پوتے پوتیوں, نواسے نواسیوں کو, تو وہ یقیناً آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جائیں گے, اور پھر ایک ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ جائے گی آپ کے ساتھ. اگر آپ اس ناصحانہ انداز کو بدل کر کے دوستانہ کر لیں, کچھ باتوں کو برداشت کریں, اور جہاں پر بات ایسی ہو ان کو دوستانہ انداز میں سمجھائیے کہ دیکھو بیٹا تم ایسا اگر کر رہے ہو, اگر اس بات کو تم یوں کرو تو زیادہ بہتر ہے, ان کو سمجھائیے. اس طریقے سے آپ کے اور بچوں کے درمیان جو دوری پیدا ہو رہی ہے وہ دوری نہیں ہوگی, آپ ایک دوسرے سے قریب آئیں گے, اور پھر ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. بہتر ہو سکتا ہے, یقیناً ہو سکتا ہے. ناظرین, آپ اس گفتگو کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. آج ہم نے بات چیت کی ہے بڑھاپے کو آسان کیسے بنایا جائے, اور اس میں ہم نے کچھ بہت ساری پریکٹیکل جو بات چیت ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. ہر ایج میں ادھر سبھی اکیلے ہی ہیں نا, ہسبینڈ لوگ کاموں پہ جاتے ہیں, فرینڈز بھی ہیں. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اور یہ ہر جگہ کئی دفعہ کمیونٹی سینٹر بھی ہوتے ہیں, عربی کلاسز ہوتی ہیں, قرآن سیکھنے کو ملتا ہے, وہ کلاسز جوائن کریں تو بہت اچھا ٹائم جاتا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے, بہت اچھی. کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے نا, ماشاء اللہ میرے بچے چھوٹے تھے, اسکولوں میں جاتے تھے, میں نے عربی کلاس جوائن کر لی تھی کہ بہت پیارا ٹائم جاتا ہے, آپ کو قرآن پاک اچھا سمجھ آتا ہے. 5-6 سال تو پتہ ہی نہیں چلا, وہ ہم نے سیکھ بھی لیا. اور ماشاء اللہ بچے ایسے جیسے اسکالر ہوتے ہیں, ان کو بھی آگے بتاتے تھے. تو وہ کئی دفعہ کیب پہ جاتے ہیں نا, تو میرے بچے ٹھوکرتے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے بول میں, کہتے نہیں ماشاء اللہ یہ تو ادھر کے ہیں. تو اتنے حیران ہوتے, یہ خود ڈھونڈنا پڑتا ہے ویز کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لوگوں نہیں دیکھیں گے آپ کو کیا کرنا ہے نا. یہ دیکھیں سبھی لوگ ادھر اکیلے کے لیے ہیں, خود ہم ڈھونڈتے ویز. شاپنگ سینٹر جاؤ, لوگ بچوں سے پیار کر لو تو آپ کا اچھا ٹائم جاتا ہے. کمیونٹی سینٹر ڈھونڈے, عربی کلاسز ڈھونڈے, میرا یہ مشورہ سب کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھی بات کہی ہے, بہت خوبصورت بات کہی ہے. نیکسٹ کالر ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہاں جی زیادہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیادہ تر کالس تو آئی ہیں, میں نے سارا پروگرام دیکھا ہے. جن کے فیملی یونٹس ہیں, پوتے پوتی ہیں, اور ان کا کچھ سرکل تھا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لنک رکھو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ رہتے بھی ایسی کمیونٹیز میں ہیں جو کہ انگلش کمیونٹیز ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, اور جن کو ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں اور وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس تو کوئی پوتے پوتیاں نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی یادیں بھی نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ابھی اس آپ سے جو پہلے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے میرا خیال ہے, اور وہی تقریباً جو ہے وہ بیگ صاحب نے بھی پچھلے بالکل آغاز میں جو ہے اس کا ایک ابتدائیہ جو دیا تھا. جو کتابیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بہت اچھی اور بہترین جو ہے وہ دوست ہوتی ہیں. ان کتابوں سے دوستی کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں, جو مساجد ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جو بہت سارے گروپس موجود ہوتے ہیں, خاص طور پر وہ اس طریقے کے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ آپ مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انگیج ہو سکتے ہیں, انوالو ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو کالر نے جو بات کہی تھی نا کہ ہمیں اپنی مصروفیات جو ہے نا وہ خود تلاش کرنی چاہیے, تلاش کرنی ہوں گی, تلاش کرنی چاہیے. اگر گھر کے اندر بند ہو جائے گا تو ہم شاید اپنے جو بڑھاپے کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے اپنے آپ کو بوڑھا فیل کرنا شروع کر دیں گے, اس سے پہلے بہت اپنے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا طاری کر لیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ابراہیم بھائی. ہمارے پاس یہاں برطانیہ میں جہاں بھی مساجد ہیں وہاں پر ان کے ساتھ کمیونٹی سینٹرز ہیں, وہاں پر مختلف گروپس ہیں, لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. جو خاتون پہلے بھی شکوہ کرنی تھی کہ میں گھر میں بند ہوں, میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے کی قریبی مسجد جو ہے وہاں پر جائیں, وہاں پر لوگوں سے ملیں, اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کریں. یقیناً کوئی نہ کوئی حل جو ہے اس بات کا نکلے گا, اور وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس نہیں کریں گی. اچھا یہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا ایک اپنا ایک بہت ساری یہاں پر ایک ایکٹیویٹیز یہ موجود ہیں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز اس طریقے کی موجود ہیں جو سوشل ورک کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں یا دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کسی نیٹ ورک کے ساتھ آپ والنٹیئر ہو جائیں, ان کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز وہ موجود ہوتی ہیں. تو اب یہ عمر کے اس حصے کے اندر جب ہم
وہ مصروفیات نہیں ہوتی ہیں تو اس میں خاص طور پر یہ ایک اپارچونٹی بھی ہمیں یہاں برطانیہ کے اندر مل رہی ہوتی ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ، آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور اس بہت اہم جو پروگرام ہے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. بیگ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.